चलिए देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? हेलो, तारिक साहब मसरूफ़ हैं? ठीक है, जुमेरात को भी मसरूफ़ थे, आज भी मसरूफ़ हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है कल पढ़ा लें। देखिए मैंने मुताला भी नहीं किया, शुरू कर देते हैं। तमरीन खुद कीजिएगा, ठीक है? तमरीन में जो बात समझ में ना आए तो फिर वो पूछ लीजिएगा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमत के मालूम करने का बयान। बे व शिरा के अंदर आकिदैन के अलावा मबी और समन होता है। आकिदैन का आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। आकिदैन के अलावा जो समन और मबी है तो वो भी मालूम होना ज़रूरी है, उसके अंदर कोई इबहाम ना हो, जहालत ना हो, ठीक है? दोनों बिल्कुल वाज़ेह मालूम हो कि भाई ये कपड़ा बेच रहा है और वो उसको कपड़े के बदले में 2000 3000 जितनी भी रकम है वो दे रहा है, तो वाज़ेह तौर पे मालूम हो। अगर दोनों में से किसी एक चीज़ का इबहाम हो, मालूम ना हो, उसकी जहालत हो, वजाहत के साथ उसकी मिकदार मालूम ना हो, तो उस बे को बे फासिद कहते हैं, ठीक है? तो आज ये बयान कर रहे हैं कि भाई कीमत का मालूम होना ज़रूरी है। देखिए, किसी ने मसला नंबर एक, किसी ने मुट्ठी बंद करके कहा कि जितने दाम हमारे हाथ में है इतने की फला चीज़ दे दो, और मालूम नहीं कि हाथ में क्या है, रुपया है, पैसा है, अशरफी है, एक है, दो है, तो ऐसी बे दुरुस्त नहीं होती। हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह किया जाता है, ठीक है? अक्सर हम भी पहले इस तरह करते थे कि भाई बटवे को बटवे के साथ तब्दील करते, चलो मेरे बटवे में जितने भी हैं जो भी है वो तुम ले लो, तुम्हारे बटवे में जो भी है जितने भी हैं मुझे दे दो। इस तरह मजाक भी किया जाता था और संजीदगी के साथ भी इस तरह करते थे। या ये कि अगर कोई चीज़ बेचता तो कहता कि भाई मैंने बटवा नहीं देखा, मेरे बटवे में कितने हैं, बस तुम ऐसा करो कि मेरे बटवे में जितनी भी रकम है उसके बदले में बस तुम मुझे ये चीज़ दे दो। अब मुझे भी मालूम नहीं कि कितनी है, आपको भी मालूम नहीं कितनी है, या तो मेरा नुकसान हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या है, बे और शिरा के अंदर ऐसी चीज़ें बे को फासिद कर देती हैं, ऐसी चीज़ें बे को फासिद कर देती हैं। मैंने पहले कहा था कि हर वो बे जो फासिद हो तो वो मामला सूदी मामला कहलाता है, वो मामला सूदी मामला कहलाता है, ठीक है? मतलब ये कि फिर कहे कि भाई बे फासिद है तो क्या हुआ, बे फासिद है तो बे फासिद का गुनाह ये है। अब देख लें हमारे कितनी बुयुआत फासिद होती हैं, हमारे कितने मामलात फासिद होते हैं कि जिसके ना जानने की वजह से हम किसमें, सूद में मुब्तला होते हैं, इतने बड़े गुनाह में मुब्तला होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है इसका, ठीक है? तो रकम का वाज़े तौर पर मालूम होना जरूरी है कि भाई ये मेरे बटवे में 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए के बदले में अगर आपने मुझे ये चीज़ देनी है तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। इस तरह कहेगा तो ठीक है, बे हो जाएगी। और अगर इस तरह कहे कि मेरे बटवे में जितनी जितनी भी पैसे हैं या जो भी है, तो ये बे फासिद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जहालत है किसके अंदर, समन के अंदर। मिन कुल्ल वजहिन का मतलब ये कि ये भी नहीं पता कि पैसे हैं या नहीं है, और अगर पैसे हैं तो कितने हैं, समझ गए? पहले तो ये भी नहीं पता कि है या नहीं है, और अगर है तो कितने हैं ये भी नहीं पता। तो यहाँ पर जहालत क्या है, मिन कुल्ल वजहिन है, तो इसलिए ये बे फासिद है। किसी शहर में दो किस्म के पैसे चलते हैं तो ये भी बतला दे कि फलाने पैसे के बदले में मैं ये चीज लेता हूं। अगर किसी ने नहीं बताया, फकत इतना ही कहा कि मैंने ये चीज एक पैसे को बेच दी, उसने कहा मैंने ले ली, तो देखो वहां पैसे किस पैसे का रिवाज ज्यादा है, जिसका रिवाज ज्यादा हो वही देना पड़ेगा। अगर दोनों का रिवाज बराबर हो तो ये बे भी दुरुस्त नहीं बल्कि बे फासिद और खराब हो गई, ठीक है? किसी इलाके के अंदर, किसी जगह के अंदर अगर दो किस्म की करेंसी चलती है, ठीक है, बिलफर्ज अगर पाकिस्तान की करेंसी भी चलती है और डॉलर भी चलता है और दोनों बराबर चलते हैं बिल्कुल, तो उसने कहा बस चलो ठीक है, एक इसकी कीमत है एक रुपया, ठीक है? अब एक रुपया कौन सा, पाकिस्तानी या अमेरिकन, ये वजाहत करना जरूरी है, ये वजाहत करना जरूरी है। अगर ये वजाहत नहीं करेंगे तो फिर भी बेफासिद होगी। कह रहे फिर वहां पर देख लो कि रिवाज किस पैसे का ज्यादा है, कि अगरचे डॉलर भी चलता है बिलफर्ज, लेकिन
جو اکثر لین دین ہوتا رہتا ہے وہ کس کے ساتھ؟ وہ پاکستانی کرنسی کے ساتھ اکثر لین دین ہوتا رہتا ہے. تو اس صورت کے اندر اگرچہ وضاحت نہ بھی کی ہو تب بھی بے درست ہو جائے گی، تبھی بے درست ہو جائے گی. لیکن اگر دونوں پیسوں کا رواج برابر برابر چلتا ہو تو اس صورت کے اندر بے فاسد ہو جائے گی جب تک کسی ایک پیسے کی تعین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو پاکستانی کرنسی ہی چلتی ہے نا. اچھا، کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں اور اس نے مٹھی کھول کر دکھلا دیا کہ اتنے پیسوں کی یہ چیز دے دو. اس نے وہ پیسے ہاتھ میں دیکھ لیے اور وہ چیز دے دی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنے پیسے ہاتھ میں ہے، تب بھی بے درست ہو جائے گی. اسی طرح اگر پیسوں کی ڈھیری کے سامنے بچھونے پر رکھی ہو، ڈھیری سامنے بچھونے کے اوپر رکھی ہے، اور اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیچنے والا اتنے داموں میں بیچ ڈالے اور یہ نہ جانتا ہو کہ کتنے پیسے ہیں تب بھی بے درست ہو جائے گی. میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ بھائی مبی سمن کے اندر جہالت من کل وجہ ہو، یعنی یہ کہا تھا نا یہ بھی معلوم نہیں کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کتنے ہیں یہ بھی معلوم نہیں. اب یہاں پر جو ہے تو اس نے پیسے نکال لیے، ٹھیک ہے، ہزار ہزار کے کچھ نوٹ اپنے ہاتھ پہ رکھ لیے، بھائی یہ بس میرے پاس یہ رقم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کتنے ہیں مجھے معلوم نہیں لیکن اتنے ہیں، تم اندازہ لگا لو کتنے ہوں گے. تو اگر ان کے بدلے میں مجھے تم گاڑی دینا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں تم مجھے موبائل دینا چاہتے ہو تو دے دو. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بس یہ جتنے ہیں اس کے بدلے میں لے لو. یہاں پر بے درست ہو جائے گی. اب یہاں پر اگرچہ مقدار معلوم نہیں ہے قیمت کا، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ بھائی یہ نوٹ جو اس کو دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، یہ تو معلوم ہے. تو یہاں پر اگرچہ جہالت ہے لیکن جہالت من کل وجہ نہیں ہے، جہالت من کل وجہ نہیں ہے. اور یہ جہالت مفضی الی النزاع بھی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ نزاع، وہ جھگڑا یا وہ جہالت جو مفضی الی النزاع ہو تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے. اور یہاں پر جو جہالت ہے اس جہالت سے بے فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اگرچہ جہالت موجود ہے لیکن یہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس جہالت سے جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے کہا بھائی یہ نوٹ ہیں میرے پاس، یہ دیکھو ہزار ہزار کے سارے نوٹ ہزار ہزار کے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. اس نے پیسے دے دیے، اس نے موبائل دے دیا، باقی موبائل پیسے گن لیے، نوٹ نکلے 19,000 موبائل تھا 22,000 کو. یار یہ تو 19,000 ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ 19 ہیں یا 22 ہیں یا 20 ہیں، میں نے تو کہا یہ اتنے نوٹ ہیں میرے پاس. آپ نے کہا اتنے نوٹ کے بدلے میں لے لو. آپ نے خود ہی جو ہے تو اس کو چوائس کیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ جہالت کیا ہے؟ مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس لیے اس میں بے درست ہو جائے گی. غرض یہ کہ جب اپنی آنکھ سے دیکھ لے پوری نہیں ہے، اگر اس آنکھ سے نہیں دیکھا تو ایسے وقت میں مقدار بتانا ضروری ہے. اس کو نوٹ نظر آ رہے ہیں، تو جب نوٹ نظر آ رہے ہیں تو مقدار بتانا ضروری نہیں ہے، نوٹ نظر نہیں آ رہے تو پھر مقدار بتانا ضروری ہے. بٹ میرے پاس پیسے ہیں کیوں یار، حجم تو اس کا کافی بڑا ہے، نوٹ بھی زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بھیج دیا اس کو. اب پیسے وہ جتنے بھی ہوں بے درست ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے خود آنکھ سے دیکھ کر اس کی مقدار کے اوپر خود اندازہ لگایا اور مشتری نے خود اس کو وصول کیا، خود اس کو چوائس کیا، تو اس سے بے فاسد نہیں ہوگی. ایسے وقت کے اندر مقدار بتانا ضرور نہیں. جیسے یوں کہے کہ 10 آنے کو ہم نے یہ چیز لی، اگر ایسی صورت میں اس کی مقدار مقرر اور طے نہیں ہوئی تو پھر یہ بے فاسد ہوگی. سمجھ گئے؟ اگر دیکھا نہیں ٹھیک ہے
اس صورت کے اندر بے فاسد ہو جائے گی. دیکھ یا مقدار معلوم ہو, اگر اور یا کیا کہا, انکار نہیں کروں گا, جو کچھ دو گے یہ لوں گا. یا اس طرح کہا بازار سے پوچھوا لو, جو اس کی قیمت ہو دے دینا. یا یوں کہا کہ فلاں کو دکھلا دو, جو قیمت ہے تھا نا کہ اس طرح کی بیعات ہوتی رہتی ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص کر ان لوگوں کے اندر جو آپس میں جن کا تعلق اچھا ہو, انہی کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. یا ٹھیک ہے, اور قیمت متعین کرنے کو کیا سمجھتے ہیں, تعلقات کے خراب کرنے کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح میں اس کو واضح بتاؤں گا یار ٹھیک ہے بس لے جاؤ یار کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے 10,000 روپے کی 10 روپے دوں گا تم لوگے, پھر سمجھ گئے. تو یہ سب کیا ہے, یہ بے فاسد ہے. وہی واضح طور پر بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, یا مقدار معلوم ہو یا سامنے ہو وہ چیز کہ بھائی اس کے بدلے میں, سامنے بھی نہ ہو مقدار بھی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے, اور بس ایسی کہہ رہا جو کوئی دے لے لوں گا, بازار میں جو قیمت لگ گئی یا بندے نے کنجلک کیا مطلب, الجھن جھگڑا گول مول بات. ٹھیک ہے, کنجلک جس کی وجہ سے بے فاسد ہوئی تھی وہ کنجلک جاتی رہی. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وہ جہالت جس کی وجہ سے بے فاسد ہوئی تھی وہ جہالت اسی مجلس کے اندر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار دے دینا جتنی, اور آپ نے کہا نہیں بھائی ہم نے بیچ دیے, یہ اس طرح کے معاملات سودی ہوتے ہیں, جائز نہیں. اچھا سودی معاملات, ہاں سودی معاملات گناہ ہوگا. اچھا 1 منٹ صبر کرو میں ریٹ دیکھتا ہوں. کیا ریٹ ہے, ہاں اس کپڑے کا 2,000. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جتنے بھی ہو مقدار آپ ایسا, یہ بے تو بے فاسد ہے, معاملہ صاف ہونا چاہیے. آپ فوراً اس کو فون کیا کہ بھائی وہ ہم نے جو معاملہ کیا تھا وہ معاملہ تو بے فاسد ہے, وہ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ صاف قیمت بتا دیں. اس نے کہا اچھا بے فاسد ہے تو پھر ایسا ہے کہ اس کی قیمت 2,000 روپے ہے. اب دیکھو انہوں نے قیمت واضح تو کی لیکن مجلس تبدیل ہو گئی, مجلس تبدیل ہو گئی. اس صورت کے اندر جو پہلا والا معاملہ ہوگا نئے سرے سے معاملہ کرنا پڑے گا. نئے سرے سے کیا, نئے سرے سے ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی دوبارہ شروع سے معاملہ کرتے ہیں, اور شروع سے معاملہ کرتے ہیں اور کیا ہے اب دوبارہ سے اس کی قیمت متعین کر دیں. ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی, دیکھیں آ رہی ہے. آگے کیا ہے, متفرق مسائل. دیکھ لیں یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. ٹھیک ہے, آسان ہے نا, مشکل تو نہیں ہے. متفرق مسائل, کوئی دکاندار مقرر ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دکان سے آ جاتی ہے. آج سیر بھر چھالی منگا لی, کل 2 سیر کتھا آ گیا, کتھا کسے کہتے ہیں پتہ نہیں, کسی دن پاؤ بھر ناریل وغیرہ لے لیا اور قیمت کچھ نہیں پہنچوائی. یوں سمجھا کہ جب حساب ہوگا تو کچھ نکلے گا, دے دیا جائے گا, یہ درست ہے. اس طرح عطار فروش کی دکان سے دوا کا نسخہ بندوا منگوایا
قیمت دریافت نہیں کی، یہ خیال کیا کہ یہ کیا ہے، درست ہونے کے بعد جو بھی دام ہوں گے دے دیے جائیں گے، یہ بھی درست ہے۔ دیکھیں اس کو بیع الاستجرار کہا جاتا ہے، بیع الاستجرار۔ بیع الاستجرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے کرتے ہیں، یہ دو طرح کا، اور بمبلغ مؤخر، دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ نوکر پیشہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یا تو ایڈوانس رقم دے دیتے ہیں دکاندار کو، یہ 10,000 روپے لے لو، ہمارے گھر سے جو بھی آئے نا، جو بھی چیز ہو تو وہ اس کو دے دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کو دیتا ہے دکاندار، اور اس کا حساب لکھتا جاتا ہے، 10,000 سے اس کو مائنس کرتا جاتا ہے۔ مہینہ پورا ہوا، مہینہ پورا ہونے کے بعد دیکھا ہاں بھی کتنا حساب بنا، اتنی چیزیں لے کے گئے، 8,000 روپے بنے، میں نے آپ کو 10,000 دیے تھے، ہاں ٹھیک ہے یہ 2,000 آپ کے واپس ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں بمبلغ مقدم، اور ایک ہے بمبلغ مؤخر، بیع الاستجرار بمبلغ مؤخر۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دکاندار سے کہا یار یہ آپ ایسا کرنا، ان کو چیزیں دیا کرنا، مہینے کے آخر میں حساب کریں گے، مہینے کے آخر میں حساب کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ روزانہ وہ کہا چاول لے آؤ، ٹھیک ہے، بریانی لے آؤ، بریانی کی تو نہیں ہوتی نا، اس کا مسالہ وغیرہ لے آؤ، ٹھیک ہے، چکن پلاؤ لے آؤ، تیل لے آؤ، گھی لے آؤ، چیزیں منگواتے جاتے ہیں، دکاندار لکھتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر قیمت متعین نہیں ہوئی، لیکن کہہ رہے نہیں یہ معاملہ درست ہے، یہ معاملہ درست ہے۔ عرف کے اندر اس جہالت کی وجہ سے جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دکاندار کو بھی معلوم ہے جو متعینہ ریٹ ہے، یار بس چینی کتنا روپے کلو ہے، جتنی بھی کی بھی کلو ہے بس اتنے پیسے دے گا نا، اور مشتری کو بھی معلوم ہے جس نے پیسے دینے ہیں، یار بس چینی ہے نا، چینی لی ہے، کیا لیا تھا، چینی لیا تھا، بریانی مسالہ لیا تھا، کیا لیا تھا، گھی لیا تھا، ہاں بھائی کتنا روپے کلو ہے، ریٹ معلوم ہے سب کا، مارکیٹ ویلیو سب کی معلوم ہے، تو ٹھیک ہے بس اتنے پیسے دے گا۔ اس صورت کے اندر جو جہالت ہے، اگرچہ قیمت متعین نہیں ہے، لیکن اس جہالت سے بے فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ بھی چل گیا، اس لیے بس اس کو فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد جی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے فقہ البیوع کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو دو طرح سے لکھا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ بمبلغ مقدم بمبلغ مؤخر، دونوں صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں اور دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کسی کے ہاتھ 1 روپیہ یا 1 پیسہ ہے، کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ یا 1 پیسہ ہے، اس نے کہا اس روپے کی یہ چیز ہم نے لے لی تو اختیار ہے چاہے وہی روپیہ دے، چاہے اس کے بدلے میں کوئی اور روپیہ دے، مگر دوسرا کھوٹا نہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھو ثمن اس وقت متعین ہو جاتا ہے جس وقت آپ بائی کو تھما دیتے ہیں پیسے، اس وقت متعین ہوتا ہے، جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک وہ متعین نہیں ہوتا۔ آپ نے بائی کو 2 کھڑے نوٹ دکھا دیے، یہ دیکھو ابھی بینک سے نکالے ہیں، 2,000 روپے ہیں، 2,000 روپے کے بدلے میں یہ چیز دو گے؟ اچھا یہ تو بالکل نئے نوٹ ہیں یار، ہاں ٹھیک ہے 2,000 میں لے لو۔ آپ نے کیا کیا، 2,000 جیب میں ڈالے وہ نئے، اور وہ 2 پرانے نوٹ نکال لیے اور اس کو دے دیے، او بھائی وہ نئے نوٹ دے دو، بھائی آپ نے 2,000 روپے لینے ہیں، نئے نوٹ ہو پرانے نوٹ ہو، ویلیو تو دونوں کی ایک ہی نا، ویلیو تو دونوں کی ایک ہی ہے، ویلیو میں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ جو کھڑے نوٹ ہیں ضروری تو نہیں کہ ان 2,000 سے 2,200 روپے کی چیز آئے گی، 2,200 کی تو نہیں آتی، ان 2,000 سے بھی 2,000 روپے کی چیز آئے گی، اور وہ نوٹ جو پرانے نوٹ ہیں تو ان سے بھی 2,000 روپے میں 2,000 روپے کی چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو پیسے کی ویلیو جو ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، چاہے نوٹ نیا ہو یا پرانا ہو۔ اس لیے کہا کہ قیمت جو ہے تو جب تک مشتری کے ہاتھ میں ہے وہ متعین نہیں ہوتی، ہاں جب آپ نے بائی کو تھما دیے تب جا کے متعین ہوا کہ آپ نے یہ نوٹ اس کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، مگر دوسرا کھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو پیسے دے دیے بھائی، وہ آپ نے 2,000 دکھا دیے تھے نوٹ جو نئے تھے، اور دوسرے 2 پرانے نوٹ دے دیا، پرانے نوٹ اگر پھٹا ہوا ہو، اس کا نمبر مٹا ہوا ہو، یا قائد اعظم بابا کی ٹوپی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ بے نہیں ہوگی،
مطلب یہ کہ آپ کو صحیح نوٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. کسی نے 1 روپیہ کو کچھ خریدا تو اختیار ہے چاہے روپے دے دے, چاہے 2 اٹھنی دے دے, چاہے 4 چونی دے دے, چاہے 8 اٹھنی 8 دونی دے دے. بیچنے والا اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا. اگر 1 روپے کے پیسے دیے تو بیچنے والے کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے. اگر پیسے لینے پر راضی نہ ہو تو روپے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ چینج بھی دے سکتا ہے, چینج دے سکتا ہے. 1 روپے کی کوئی چیز خرید لی تو چاہے آپ اس کو 1 روپے بدا ہوا دے دو یا 1 روپے آپ اس کو چینج دے دو. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں جائز ہے. لیکن اگر 1 روپے کے پیسے دے دیے تو اب کیا ہے, لینے والے کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے. لیکن چلو اب تو آج کل تو پیسے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اس صورت کے اندر چونکہ جنس تبدیل ہو جاتی تھی, دھات تبدیل ہو جاتا تھا, اس لیے اس صورت کے اندر اختیار تھا. لیکن آج کل اگر 1000 روپے, ٹھیک ہے 1000 روپے کے لے لیے اور اس نے جو ہے تو ادھر سے 500 کے 2 نوٹ دے دیے, بھائی مجھے وہ بندہ ہوا نوٹ دے دو, نہیں بس یہ لے لو, اگر لینا ہے تو لے لو, نہیں لینا تو نہ لو. یا 100 کے 10 نوٹ دے دیے تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لینے والا انکار نہیں کر سکتا. آپ نے 1000 روپے لینے ہیں نا, 1000 روپے میرے پاس صحیح ہے, لینا ہے تو لے لو, نہیں لینا تو نہ لو, 1000 روپے یہی ہے میرے پاس. سمجھ آ گئی بات. کسی نے کوئی قلمدان یا صندوقچہ بیچا تو اس کی کنجی چابی بک گئی. کنجی کے دام الگ سے نہیں لے سکتا اور نہ کنجی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. جو چیز آپ نے بیچ دی تو اس کے لوازمات بھی بک گئے, اس کے وہ لوازمات جس کے بغیر وہ ادھورا ہو تو وہ بک گئے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے تو آپ اس کو اپنے پاس نہیں روک سکتے. گاڑی آپ نے بیچ دی, کہہ رہے میں چابی نہیں, وہ چابی کیسے نہیں روکے, پھر کیا کرے گا, دھکا لگا کے گھر لے جائے گا. ٹھیک ہے. گاڑی بیچ دی, کاغذات نہیں دے رہا, کاغذات کیوں نہیں دے رہے. گھر بیچا لیکن تالوں کی چابیاں نہیں دے رہا. اور بھائی جو چیز بک جاتی ہے تو اس کے لوازمات بھی بک جاتے ہیں. لوازمات کی الگ سے بے ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے. گھر بک گیا تو اس کے اندر دروازے کھڑکیاں سب کچھ بک گئے, اس کی الگ سے بے کرنا ضروری نہیں ہے. جانور بیچا تو یہ نہیں کہ اس سے جو ہے تو آپ رسی نکالنا شروع کر دو. سمجھ گئے. جانور بک گیا تو رسی خود بخود اس کے ساتھ بک گئی. جیسے ابھی آپ لوگ خریدیں گے نا قربانی کے لیے جانور, لیکن جانور کے اوپر کچھ ایسے ڈیکوریشن انہوں نے کی ہوتی ہے, تو اگر جانور وہ بیچے اور وہ ڈیکوریشن اس سے اتار دے اور آپ کو رسی کے ساتھ جانور دے دے تو آپ اس کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کیونکہ ٹھیک ہے جانور کے ساتھ رسی تو لازم ہے, لیکن وہ جو ڈیکوریشن سیر وغیرہ انہوں نے ان کو پہنائے, ہار وغیرہ, گھنگرو وغیرہ, اگرچہ گھنگرو وغیرہ پہنانا تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے اس طرح پہنائے ہیں تو آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ دے دو. بھائی آپ نے جانور لیا ہے اور جانور ہے, بس اس کے ساتھ یہ کیا ہے, رسی ہے, یہ لے جاؤ. ٹھیک ہے. یہ اس کے لوازمات میں سے, وہ جو بناؤ سنگھار اس نے کیا وہ جانور کے لوازمات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے اللہ.